वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नौजवानों और वालिदैन के दरमियान बढ़ते हुए फासले और इख्तलाफात आजकल हर घर का मसला बनते जा रहे हैं। एक तरफ वालिदैन शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बदतमीज़ हो गए, तो दूसरी तरफ नौजवान ख़ुद को समझा ना जाने का शिकवा करते हैं। और ये टकराव क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह गई है, क्या ये दूरी वक्ती है या कुछ गहरी वजूहात रखती हैं? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इन इख्तलाफात की असल वजह क्या है और कैसे वालिदैन और टीनेजर्स के दरमियान रिश्ता मजबूत और समझदारी पर मबनी बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशिफ फराज साहब आज मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। काशिफ साहब, आजकल टीनेजर्स और वालिदैन का बड़ा ही मामला जो है ना, ये नहीं मैं कहूँगी कि ख़राब होता जा रहा है, थोड़े से इख्तलाफात ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा मुझे लगता है, बिकॉज़ हर घर में एक जेनजी, दो जेनजी मौजूद हैं और जहाँ पर फिर इख्तलाफात आते हैं, वालिदैन कहते हैं जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें समझा नहीं जाता, हमें सुना नहीं जाता, आपको हमारी समझ नहीं है, हम क्या चाहते हैं आपको नहीं पता। तो ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी, ठीक कहा आपने, बहुत ही अहम मौजू है टीनेजर्स के हवाले से। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक माँ ने आके मुझे एक किस्सा सुनाया क्लिनिक में। वो एक जुमला है उस बच्चे का जो उसने माँ को अदा किया, मैं समझता हूँ कि शायद वही आज हमारा मौजू है। वो कहती है कि अपने वालिद के सख्त रवैये की वजह से मेरा बेटा खामोश रहता था। तो एक दिन मैंने बड़ा रोते हुए अपने बेटे से कहा कि बेटे आप बात क्यों नहीं करते? तो मेरे बेटे ने कहा अम्मी, अगर मैं बोलूँगा तो तल्लक ख़त्म हो जाएगा और अगर मैं खामोश रहूँगा तो मेरा दिल ख़त्म हो रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं ये खामोश चीख है उस नौजवान नस्ल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि जो अगर बात करती है तो ऐसे लगता है जैसे कि वालिदैन और बच्चे के दरमियान तल्लक टूट रहा है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया। और अगर वो बात नहीं करते तो हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चा अंदर ही अंदर मजबूत नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। जब वो खामोश होता है तो एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी चीख है जो हमें सुनाई नहीं देती। अगर आप बच्चों के मसाइल के ऊपर गौर करें पूरी वर्ल्ड के अंदर के हो क्या रहा है, तो APA कहती है कि 87% बच्चे वो हैं जो नींद के मसाइल का शिकार है। 87%। यानी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आपके मुल्क में 14 करोड़ बच्चे हैं तो उसमें से 12.5 करोड़ बच्चे नींद के मसाइल, यानी कि जो रात को जागना, दिन को सोना, गलत किस्म की आदत, जिसमें मीडिया का भी एक रोल है, यानी सोशल मीडिया, उसके मोबाइल का, लेकिन जो भी वजूहात हों। 74% बच्चे वो हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें वालिदैन की तवज्जो नहीं मिल रही। यानी हमें इग्नोर किया जाता है, या हम पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की जाती है, या हमारा ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरह से वो कहते हैं 75% बच्चे वो हैं जो अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से, चेहरे के नकूश की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपनी बॉडी शेप की वजह से वो बीमारी या किसी परेशानी या किसी उलझन का शिकार हैं। फिर APA कहती है कि 73% बच्चे वो हैं दुनिया में जो टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, को हुनर ही नहीं उनके पास कि अपने वक्त को मैनेज कैसे करना, सही इस्तेमाल कैसे करना। वो कहते हैं 89% बच्चे दुनिया में वो हैं, यानी कि मेजर तादाद है। 89 के बाद पीछे क्या रह गया, जो तालीमी नाकामी की वजह से परेशान है, यानी उनके पेरेंट्स खुश ही नहीं है उनसे कि वो तालीमी तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और 53% बच्चे वो हैं, और इस पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है मुझे और आपको, 53% बच्चे वो हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बुलिंग का शिकार होते हैं, घर में भी और बाहर भी। पाकिस्तान की मैं रिसर्च सिर्फ आपको इस मुल्क की बताता हूँ कि 34% बच्चे वो हैं जो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। 34%, जिस कौम की 34% टीन एज ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाए, मुझे बताइए उसने किस तरह से सर्वाइव करेगी और उसका फ्यूचर क्या होगा। फिर आप ये देखिए कि हर 10 में से एक बच्चा वो है मनीबा जो खुद को सेल्फ हार्म, यानी खुद को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है, या वो काटता है खुद को, या वो किसी छुरी से, या अपने नाखून से, या अपने दांतों से, या किसी भी जिस्म के पार्ट से। और ये मेरी नहीं, यूनिसेफ की पाकिस्तान के ऊपर रिपोर्ट है। ऐसी सूरत हाल में अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ
کھل کر گفتگو نہیں کرتے، ان کو جذباتی وقت نہیں دیتے، ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے وہ بچے کہاں جائیں اور کس سے ذکر کریں؟ یقیناً وہ بچہ پھر باہر جائے گا، سوشل میڈیا پہ جائے گا، جو باہر اس کو انفارمیشن دے رہا ہوگا، سمجھا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا، اس کا بچے سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے، اس کا بچے سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے علم اور اپنی ایک خاص بصیرت کے مطابق ہو سکتا ہے ٹھیک بھی کہہ رہا ہو، لیکن وہ بچے کی کیونکہ مستقبل کو، بچے کی عادات کو نہیں سمجھتا، ضروری نہیں کہ بچے کے لیے وہ ہو سکتا ہے زہر قاتل ہو وہ. سو پیرنٹس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھل کر گفتگو کریں، ان کو جذباتی وقت دیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ان سے وہ بات کر سکیں جو وہ سوشل میڈیا پر کھل کر کرتے ہیں یا اپنے دوستوں سے کھل کر کرتے ہیں. لیکن آج کل کے ٹین ایجرز کو یہ لگتا کیوں ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی ہمیں بتائیں نا، کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کھل کے بات کریں، ٹین ایجرز کو ایسا لگتا ہے کہ والدین ہمیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کہ جو ہم چاہتے ہیں یا ہماری بات ہی نہیں وہ سنتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. ان کا ایک زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہماری بات نہیں انہیں سمجھ آتی ہمارے والدین کو. ایسا کیوں ہے؟ جی 3-4 وجوہات ہیں مین. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طرح کے والدین ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں. ایک وہ ہیں جو حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں بچوں کے اوپر، اتنی سختی کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بچے کو ہم سے کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے. وہ جو ایک شیر کی آنکھ سے دیکھنے کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو شاید اس طرح سے انہوں نے لیا ہے کہ بچہ اپنی بات ہی نہ کرے، وہ دب کے رہے پیرنٹس کے آگے. اس کے مقابلے میں دوسرے پیرنٹس جو اتنے لاپرواہ ہیں، خصوصی کچھ علاقے ہیں، کچھ خاص طرح کی کہہ لیں جنریشن ہے جو سمجھتی ہے کہ جی بچے اپنی زندگی خود گزاریں، پیرنٹس اپنی گزاریں ہیں، بچے اپنی گزاریں. نمبر 2، سوشل میڈیا کا بے قابو ہونا. ایک بے قابو جن ہے جو بچے کو پوری رات، مجھے نہیں اندازہ منیبہ آپ کتنا اس ٹاپک کے ساتھ ان ٹچ ہیں. میں کیونکہ کلینک کرتا ہوں، ڈیلی میں پیشنٹس دیکھتا ہوں. 99% منیبہ ایشوز یہ ہیں کہ بچہ پوری رات موبائل فون پہ سوشل میڈیا پہ گیمز کھیلتے ہیں، پھر گیم والی حرکات بھی کرتے ہیں، یعنی وہ رسک فیکٹر جو ہے. اور آج کل تو ویسے بھی گھر پہ ہیں بچے، فری ہیں، چھٹیاں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل تو دھڑا دھڑ یوز ہو رہا ہے فون. اب ایسے موقع پہ جب یہ میں نے 2 مسئلے آپ کو بتائے کہ پیرنٹس کا، تو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ بچے کو جذباتی ضرورت ہے آپ کی. سوال یہ ہے کہ بچہ سوشل میڈیا پر گیم پر کیوں جاتا ہے، پیرنٹ سے بات کیوں نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں پر بھی ڈس لائک کا بٹن نہیں ہے. زندگی میں ڈس لائک زیادہ ہے. جو بچے کی دلچسپی ہے، کیا کبھی پیرنٹس نے بچے کی دلچسپی میں دلچسپی لینے کی ضرورت محسوس کی زندگی میں کبھی؟ مثلاً والد کے طور پہ میں گھر آتا ہوں، میرا بچہ جو ہے وہ موبائل پہ ٹی وی پہ گیم کھیل رہا ہے، کیا کبھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کے پاس بیٹھ کر 10-15 منٹ کم از کم کھیل نہیں سکتا، اس کی گیم دیکھوں؟ کیونکہ جو ہی میں اس کی گیم دیکھوں گا، اس کی انٹرسٹ میں انٹرسٹ ہوگا، کل میرے انٹرسٹ میں وہ بھی انٹرسٹ لے گا. اب ہوتا ہی ہے کہ میں آتے ہی مجھے پہلے تو مدر جو ہیں وہ گھر میں کہتی ہیں تمہارے ابو آنے والے، ٹی وی بند کر دو، موبائل بند. وہ سمجھتا ہے کہ باپ میرا دشمن ہے، ماں مجھے سیف کرتی ہے. تو مدر ایکسیپٹنگ فادر ریجیکٹو بیہیویئر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں. اس کے بعد باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف بچے کو پڑھنے کی تلقین کرنا ہے، سختی کرنا ہے، اس کی دلچسپی میں دلچسپی لینا نہیں ہے. وہ جو کوالٹی ٹائم تھا جس میں بچے نے پیرنٹس سے کھیلنا تھا، جو پرانے دور میں جیسے پیرنٹس گراؤنڈ میں لے جاتے تھے، گراؤنڈ تو خیر ویسے ہی ختم ہو گئے، لیکن کم از کم جو بچے کی دلچسپی ہے، فار ایگزامپل بچہ آپ کا اچھا آرٹسٹ ہے، ایکٹر ہے، ٹی وی پہ کام کرنا چاہتا ہے، گانا چاہتا ہے، کئی شوق ہو سکتے ہیں. چلیں آپ اس کو اس شوق کو 100% نہ کرنے دیں، بھئی 50% اس کی دلچسپی میں دلچسپی تو لے لیں، تاکہ اس سے لگے کہ یہ میرے پیرنٹ سے میری بات کرتے ہیں، مجھے لائک کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ بچے سے گفتگو نہیں ہم کرتے، ہم بچے کو لیکچر دیتے ہیں. اب کتنی بار بچہ وہ لیکچر سنے گا؟ تنگ آ جاتا ہے بچہ وہ لیکچر سن کے. اچھا پھر گفتگو بھی جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم ایک خاص جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اوپر پیرنٹس، اور بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، یعنی فاصلہ اتنا کر دیتے ہیں کہ ہم دیکھیے. مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے اور مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے وہ حدیث، میں سناتا ہوں اپنے کلینک میں پیرنٹس کو. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا ایک بیٹا آیا، اس نے پیار سے چوما اور اپنے ایک زانوں کے اوپر ان کو بٹھا لیا. آپ کو بڑا اچھا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تھوڑی دیر میں اس کی بیٹی آئی وہاں پر، اس نے اس کو چوما اور سائڈ پہ بٹھا دیا. آپ نے اپنا بولنا روک دیا، آپ جو ارشاد فرمائے خاموش ہوئے. آپ نے اس سے کہا کہ آپ نے بیٹی کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو آپ نے بیٹے کے ساتھ کیا؟ بیٹی کو آپ نے دوسرے زانوں پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ کافی. آپ نے کہا نہیں،
یہ بچوں میں جو تفاوت کر رہے ہو تم، فرق کر رہے ہو، یہ کل تمہاری جنریشنز کے اندر چلا جائے گا. تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بینی سے یہ مشاہدہ کر کے ہمیں بتایا کہ جو آپ بچوں میں فرق کرتے ہیں. اب منیبہ دیکھیے، ایک گھر میں اگر 5 بچے ہیں، سارے برابر نہیں ہو سکتے. اگر ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ پانچوں کے پانچوں ڈاکٹر؟ تو یہ توازن کرنا، مقابلہ کرنا، تمہارا بھائی تو یہ بن گیا، تم کیا ہو؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا پینٹر ہو سکتا ہے یہ بہت اچھا ماہر نفسیات ہو، کچھ بھی بن سکتا ہے، بالکل ایسے پائلٹ بن جائے کل، کچھ بھی. تو آپ اس کی اپنی جو اندر کی خواہش ہے اس کو مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ میری خواہش کے مطابق وہ نہیں ہے. یہ تو آپ کے بچے ہیں نا، یہ کوئی ایک کھلونا تو نہیں کہ جو آپ جائیں بازار سے پیسے دیں اور اس طرح سے آپ اس کو مولڈ کر دیں جیسا آپ چاہتے ہیں. ان کی ایک اپنی زندگی ہے، ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنا دماغ ہے، ایک اپنا طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ جو سماجی طور پر ہم فرق کرتے ہیں بچوں میں کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ تو بڑا تمیز والا ہے، وہ تو ایسے ساتھ باپ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے. اب بچہ ایک آدھ دفعہ تو آپ کی بات سن لے گا، سمجھ بھی لے گا، لیکن جب بار بار بچے کا موازنہ دوسروں کے بچوں سے آپ کریں گے تو پھر بچہ یہی کہے گا نا جو ان کے بچے لے ہیں اب گھر میں، پھر مجھے نکال دیں پھر. یہ ساری باتیں ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ بچے کو بات کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. سوشل میڈیا پہ جب وہ لکھتا ہے تو وہاں پر اس کو کوئی یہ نہیں کہتا تم غلط کہہ رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا پڑھا کرو، کوئی یہ نہیں کہتا یہ تم ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے جب تم لکھتے ہو، جب تم اپنی تصویر اپلوڈ کرتے ہو. پیرنٹس ان کو اس بات کے اوپر جو اس کی تعریف نہیں کرتے. تو کیا کریں؟ پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے یہ بھی تو کہنا ہے نا، ان کے لیے یہ بھی بھلائی کا کام ہے کہ پڑھیں، آپ اچھا بنیں، آپ کے اندر جو ہے طور طریقے آپ کو آنے چاہیے، سوسائٹی میں کس طرح مینرزم آپ کو سکھانا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی. کس طرح سے میں کوشش کروں گا کہ کوئی 10 چیزیں پیرنٹس کے لیے آج میں لایا ہوں کہ اس ایج کے بچوں کو 10 بڑے زندگی میں مسائل ہیں. ٹھیک ہے، برائے مہربانی ان مسائل کے اوپر بیٹھ کر بچے کے ساتھ گفتگو فرما لیں. جو پہلا بچوں کا، اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ پاکستان میں اور 121 دیگر ممالک میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ خاص طور پہ جب سے یہ فلم آئی ہے ٹین ایجرز کے حوالے سے، آپ کو پتہ یو کے کی جس نے بہت ہی مطلب ورلڈ میں ایک پیدا کیا ہے، اس کے بعد بہت ریسرچز ہوئی ہیں کہ ٹین ایجر کے ایشو کے ہیں. پہلا ایشو والدین کی ناراضی. بچہ اس بات سے اتنا ڈرتا ہے پوری ورلڈ میں کہ میرے پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں. پہلے بچے کو یقین دلائیے کہ بیٹے آپ ہماری اولاد ہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوتے. کسی بات کو سمجھانے کا مطلب آپ کی بہتری ہے، آپ سے ناراض ہو کر سائڈ پہ کمیونیکیشن توڑنا نہیں ہے. نمبر 2 بچوں کی سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کی تعلیمی ناکامی. بچوں کے نمبر کم آ جاتے ہیں، بچوں کی پوزیشن نہیں آتی، اس پر پیرنٹس ان کو جب ڈانٹتے ہیں تو بچے کے لیے بہت بڑا خوف ہے. تیسرا بچے کے اندر آپ نے خوف ختم کرنا ہے کہ جو اس کے دوستوں سے تعلقات ہیں اس پر پیرنٹس ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آوارہ گھر آ جاتے ہیں، تمہیں فون کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاتے کیوں ہو، ہر وقت ان کو دوستوں کے حوالے سے. بھی آپ کو اگر پرابلم ہے تو آپ دوستوں سے مل لیں، اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو بار بار ان کو دوستوں کے تانے نہ دیں. چوتھا پرابلم ہے جسمانی تبدیلیاں. یہ ٹین ایج ایک ایسی ہے جس کی ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ان ہارمونل چینجز، جسمانی تبدیلیوں پر بات کرتے ہیں تاکہ بچے کے اندر جو ایک ہیجان برپا اس کو روکا جا سکے. نمبر 5 ذہنی دباؤ اور اداسی. ہر وقت آپ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار رکھتے ہیں. تمہارے ابو نہ آ جائیں یہ کر دیں گے، تمہارے ابو آگے میں ان کو بتاؤں گی، تمہارے ابو تمہیں چھوڑیں گے نہیں آج. یہ جو بار بار اس کے اوپر، اور پھر اداس کر دیتے ہیں، آئسولیٹ کر، تنہا کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹین ایج آج کل الگ سونا پریفر کرتے ہیں، الگ بیٹھنا، پیرنٹس کے اندر بیٹھنا، کھانا بھی کہتے ہیں کھانا مجھے الگ کمرے میں دے دو. اس کے بعد چھٹا مسئلہ ہے بلینگ کرنا. کیا آپ کا بچہ باہر اور گھر میں کہیں بلینگ کا، دھونس اور دھاندلی کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ اس کے چہرے کو دیکھیں، اس کی گفتگو کو دیکھیں. اگر وہ الگ ہو رہا ہے تو کہیں باہر سے کوئی مار تو نہیں پڑی، کسی نے اس کو ڈانٹا تو نہیں، کسی نے اس کی جسمانی ایپ تو نہیں گنائے، کسی نے اس کے اوپر ایسی خلاف بات تو نہیں کی. نمبر 7 آپ اپنے بچے کو یہ نہیں بتا سکے آج تک کہ بیٹے بیٹی میں آپ کو کتنا پسند کرتا ہوں، بیٹے بیٹی تم میری کتنی بڑی ضرورت ہو، تم میری کتنی بڑی محبت ہو. اس کو پلیز پاس بیٹھ کے بٹھائیے کہ آپ کی زندگی ہی ان کے ساتھ ہے. آپ اس سے الگ اپنے آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. نیکسٹ شناخت. کیا آپ نے اپنے بچے کو شناخت دی ہے؟ کوئی آئیڈینٹی ہے بچے کی اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے کوئی شوق ہے اس کا جس کو آپ نے کبھی ترجیح دی ہو؟ کبھی آپ نے گھر کے کسی مسئلے پہ مشورہ لیا ہو اس سے؟
کسی بہن بھائی کی شادی پر کبھی اس سے پوچھا ہو, کبھی گھر بنانے میں, گھر کی آزائش کرنے میں, کبھی کھانا بنانے میں اس کی چوائس کو بھی آپ نے, تو پلیز اس کو شناخت دے, اس سے لگے کہ میری بھی ضرورت ہے, میں بھی اہمیت ہے. اس کے بعد معاشی دباؤ, اور پھر لوگوں کی باتیں, لوگ کیا کہیں گے. یہ جو ہمارا ایک ایشو ہے, لوگ کیا, ابھی میری اولاد ہے نا, تو مجھے اس کو سیف کرنا ہے. لوگ کون ہوتے ہیں؟ ادر از ہیل. دوسرے تو جہنم ہے اگر میری اولاد کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی گلہ ہے, شکایت ہے, تو میں اپنی اولاد سے خود بات کر کے ٹھیک کر لوں گا. دوسرے کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے؟ یہ کہنا وہ فلاں کہہ رہا تھا تمہارے بچے ٹھیک, وہ فلاں تمہاری بڑی شکایت ہے. ہر وقت بچے کو دوسروں سے, وہ پھر بچہ ان دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے, آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اور آخری بات ہے, بچوں کو پلیز مستقبل کے بارے میں ٹرائی کیجیے. اچھا, ہر بچی کو ایک ہی بات کہتے ہیں پیرنٹس, جب پرائے گھر جائے گی پتہ چل جائے گا. آپ نے پہلے دن سے اس کے ذہن میں ڈال دیا وہ پرایا گھر ہے, اپنا گھر ہی نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ڈرا دیا کہ ساس سسر ماں باپ نہیں بن سکتے. تو ایسے بچے, ایسے ٹین ایجرز کل ذہن میں کیا لے کر دوسرے گھر جائیں گے. اور ہر بیٹے کو آپ کہتے ہیں ہم نے تو وقت گزار لیا, تمہاری آئے گی تمہیں پتہ چلے گا. یعنی آپ آج ہی اسے ڈرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کو برا وقت آ رہا ہے ایسا. جبکہ یہی بات 5,500 سال پہلے ایک پتھر پہ نکلا, اس پہ بھی یہ لکھا تھا کہ آج کی نسل جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. 5,500 سال گزر گئے ہیں, مجھے تو آج تک یہ نہیں پتا چلا پرانی نسل نے کیا کر دیا, وہ کون سا ایسا تیر مار دیا جو نئی نسل سے نہیں ہو. سو یہ کمپیرزن کرنا چھوڑ دیں. مولا علی کا ایک بہت خوبصورت کال ہے, پلیز اس کو کہیں دلوں میں بٹھا لیجئے. آپ نے نہج البلاغہ میں فرمایا اپنے بچوں کی پرورش اپنے دور کے حساب سے نہ کرو, آنے والے دور کے حساب سے کرو. یہ جو میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں 70s 80s 90s کی, اس دور میں بچوں کو لے جانا چاہتا ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی جیسے میں اپنے پیرنٹس کے 40s اور 50s کے دور میں نہیں جا سکا. آج کے دور کا بچہ 2025 کا بچہ ہے, پلیز اس کو آج کے مطابق ٹرینڈ کیجئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ رن کر سکے. 20 سال پیچھے اس کو نا پلیز لے کر جائیے. آپ 20 سال پیچھے کیا, آپ 1 سال پیچھے بھی نیوز کو کاشف صاحب لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور آپ سمجھے کہ 2024 میں جو آپ نے جو چیزیں سیکھی تھی وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ آج کا بچہ ہے, پریزنٹ میں اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہیں. تو اس لیے بچوں کے ساتھ میرے خیال سے اپنے آپ کو بھی گرو کرنا چاہیے, مینٹلی ناٹ فزیکلی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں تھی کہ یہ ڈفرینس کیوں بڑھتا جا رہا ہے والدین کے اندر, اور خاص طور پر جو ہماری ینگ